अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों की मुसलसल अप्रिसिएशन और कमेंट्स में पढ़ रही होती हूँ और उससे मुझे बड़ी हौसला अफजाई भी मिलती है। और बहुत सारे आप लोगों में से जो व्यूअर्स हैं, मैं उनकी प्रोडक्शन सेंस से बड़ी इम्प्रेस होती हूँ कि जिस तरह से वो मुझे बताते हैं कि क्या चीज़ें वो मिस कर रहे हैं इस व्लॉग की प्रेजेंटेशन में। तो भाई बिल्कुल आप दुरुस्त उसकी निशानदेही करते हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो चैनल की लुक है, जो मेरे बैकग्राउंड के हवाले से अक्सर आप लोग जिक्र करते हैं, तो चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते चले जाएंगे जनाब। और हमारी कोशिश होगी कि जहाँ हम अच्छा कंटेंट आपको दें वहीं पर अच्छी प्रेजेंटेशन भी हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही बड़ी मैटर करती हैं आजकल के दौर में। और आप लोग सही तौर पर इसकी निशानदेही कर रहे हैं। और एक और बात जो मैं कहती चलूँ कि मुख्तलिफ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ये भी अक्सर जिक्र करते हैं कि मैं उनके मुख्तलिफ जो सवालात हैं उनके हवाले से भी कुछ ना कुछ जवाब दूँ। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम कुछ ऐसा सिलसिला शुरू करेंगे कि आपके जो मुख्तलिफ सवालात होंगे, मेरी कोशिश होगी कि मैं उनके ऊपर बाकायदा कुछ आपको ज़रूर इंफॉर्मेशन भी दूँ जो मेरी एक जहाँ तक एक्सेस है, और इसके साथ साथ जो मेरा तज्ज़िया है उसके हवाले से जो भी आप जानना चाहें तो वो भी हम इंशाल्लाह जल्द ही सिलसिला शुरू करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। मुझे कमेंट में किसी व्यूअर ने लिखा हुआ था कि यूट्यूब पे आपके साथ इस तरह से जो आपको देखना है वो एक नया हमें फ़ील देता है कि जैसे आप हमारे साथ बड़ा बराह रास्त कनेक्टेड हो। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी। ये वाकई ये बात सही है कि यूँ तो मैं 15 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं इस वीलॉग के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू कनेक्टेड फ़ील करती हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मुझे वाकई ऐसा लगता है कि जैसे हम एक फ़ैमिली हैं और आप लोग मेरे सामने ही हैं और मैं आप लोगों से दिल की बात करती हूँ, खुल के बात करती हूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों में भी इस चैनल से मुतालिक बताएं। चलिए जी, अब आते हैं ज़रा आज क्या ख़बरें हैं और क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी सियासत का कुछ आज अहाता करते हैं। और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं उनमें से मज़ीद 35 लोगों के इस्तीफ़े जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने उनको मंजूर, यानी चीफ स्पीकर साहब ने उन्हें मंजूर कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई कर दिया। अब सूरत हाल ये है कि बहुत कम तादाद में जो लोग हैं वो रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर, ज़्यादातर को डी नोटिफाई कर दिया गया है। और इसमें से कुछ तकरीबन आप समझ लें कि इस वक्त 60-62 के करीब नशस्तें हैं जो कि खाली हैं, जिनके ऊपर कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात होंगे। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि जो पहले 11 इस्तीफ़े थे उनमें इमरान खान साहब ने पार्टिसिपेट भी किया था 7 हल्कों में, और फिर दीगर भी जो लोग थे। तो उसके बाद फिर उन हल्कों में इलेक्शन हो गए थे। उसके बाद फिर 35 और फिर दोबारा 35 इस्तीफ़े मंजूर हुए। तो उन 35 और 35 को अगर आप देखें तो वो तकरीबन 70 के करीब खाली नशस्तें हैं, और जो पहले 11 हुए थे उन्हें मिला के ये कोई 81 के करीब नशस्तें जो है वो खाली बन जाती हैं। और उनमें से अगर 8 या 9 का शायद नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने कर दिया हुआ है, तो अगर वो है तो फिर उसका मतलब ये है कि वो एक अलग सूरत हाल है। फिर उसमें उनको माइनस आप कर दें टोटल नशस्तों में से, तो अभी भी तकरीबन मेरा ख्याल है 33 के करीब ऐसे हैं इस्तीफ़े, 30 से 32 के करीब, 33 के करीब जो कि मंजूर होने वाले हैं। लेकिन अब ये मेंबर्स इतने कम रह गए हैं कि अगर ये मिल के शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाना चाहें तो वो नहीं ला सकते, क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक लोगों का साइन करना ज़रूरी है, और उतनी ही तादाद में लोग इन्होंने PTI के जो इस्तीफ़े मंजूर करके उनको माइनस कर दिया। तो एक तो अदम एतमाद नहीं अब आ सकती शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ। दूसरा जो काम है वो ये कि जी अगर शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेने के लिए भी कहते हैं तो सूरत में अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं भी ले पाते तो रन ऑफ इलेक्शन में अगर जाते हैं तो फिर जब मेंबर्स ही नहीं होंगे PTI की तरफ से तो फिर ज़ाहिर है जो भी उनका कैंडिडेट होगा तो वो भी हार जाएगा। तो इस तरह से एक तरह से इस हथकंडे से यूँ आप कह सकते हैं कि PDM ने अपनी गवर्नमेंट में कौमी असम्बली की जो विफाक में जो इनकी गवर्नमेंट है वहाँ कौमी असम्बली में अपनी पोजीशन को फ़िलहाल सिक्योर कर लिया है। लेकिन ये फ़िलहाल सिक्योर किया है, जिसको ये अपनी कामयाबी गर्दान रहे हैं, क्या ये वाकई कामयाबी है या फिर इनकी कम इल्मी है, इसका अंदाज़ा उन्हें बहुत जल्द हो जाएगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये बात तो ठीक है कि अब PTI के लोग जो हैं वो वापस असम्बली में उस तरह से आके अपना फ़ाल किरदार तो नहीं अदा कर सकेंगे, लेकिन जो ओवरऑल इनकी जितनी भी मूव्स हैं वो अल्टीमेटली इनके अपने ही गले पड़ रही हैं। और ये हम एक कंसिस्टेंट पैटर्न देख रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ
کہ جو یہ عمران خان صاحب کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں اس سے الٹا پی ڈی ایم کو نقصان اور عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، بھلے وہ کسی بھی سمت میں انہوں نے قدم اٹھایا ہو، کیونکہ اس سے یہ مزید ایکسپوز ہوتے ہیں، عوام سے دور ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی مقبولیت میں ہمیں پہلے سے زیادہ پھر اور زیادہ اضافہ ہی نظر آتا ہے اور لوگ ان کے ساتھ مزید کنیکٹڈ نظر آتے ہیں۔ پی ڈی ایم کی کیلکولیشن یہ تھی کہ 2 مہینے 3 مہینے اگر عمران خان صاحب ایک موومنٹ جاری کر بھی لیں گے اور وہ تھوڑی سی اپنی پاپولیرٹی گین کیے بھی ہوئے ہیں تو ویٹ ٹائم 2-3-4 مہینے میں لوگ وہ بھول جائیں گے اور بیانیہ پٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اکانومی کو بھی تھوڑا سنبھال لیں گے تو پھر لوگ اور ہی بھول جائیں گے کہ خان صاحب نے کوئی بیانیہ بھی دیا تھا۔ لیکن چیزیں اس کے بالکل برعکس ہوئیں، نہ تو ان سے اکانومی سنبھالی گئی اور ادھر عمران خان صاحب نے اپنے بیانیے میں مزید شدت لاتے ہوئے اپنی موومنٹ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک انریسٹ قسم کی انہوں نے موومنٹ چلائی جو کہ ابھی تک سر چڑھ کر بول رہی ہے اور لوگوں پر ابھی تک ان کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اور میں یہاں آپ کو ایک خبر بھی کوٹ کر دوں کہ پی ایم ایل این کے جو کچھ اپنے ممبرز ہیں انہوں نے بھی کچھ سروے کروایا، مختلف صحافیوں سے بھی کروایا، کچھ اور لوگوں سے بھی کروایا، ورکرز سے، تو وہاں پر بھی جو میٹنگ میں ڈسکشن میں بات آئی ہے کہ اس سروے کے مطابق جو انہوں نے خود کنڈکٹ کروائے ہیں اس سروے کے مطابق بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ تقریباً 60% جو ہے وہ ووٹ لیتی ہوئی، سیٹیں لیتی ہوئی نظر آتی ہے ہر حلقے میں، اور جو پی ایم ایل این ہے اس کے چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، 20-30% کچھ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اب ان کو یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ جتنی مووز انہوں نے کی ہیں اس کا انہیں نقصان ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نااہل کرنے کی جو موو ہے یہ کیوں رکی ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس میں ابھی تک یہ لوگ ہچکچاہٹ کا شکار ہیں؟ تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ، ایک تو یہ کہ جو کیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں خان صاحب کے خلاف ان میں بہت زیادہ جان نہیں ہے، تو وہ بالکل ہی اتنے ویک کیسز ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہیں نااہل کرنا خاصا مشکل ہو رہا ہے۔ پہلے انہوں نے توہین عدالت کا کیس بنایا، اس سے بھی تقریباً کلیئر ہو گیا خان صاحب، پھر دہشت گردی کا مقدمہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ بھی چیزیں جو تھیں وہ بالکل ویک بیسس تھی ان کی، اس کو بھی عدالت نے اڑا دیا۔ پھر انہوں نے کوشش کی کہ جی جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس کے اوپر ان کو نااہل کیا جائے، تو اب وہ معاملہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے تفصیلات مانگی ہیں لاہور ہائی کورٹ نے کہ جناب آپ لے کے آئے باقی سارے وزرائے اعظم کی، تو وہاں پہ بھی ٹھوس ہو گئی ہے حکومت، اور اٹارنی جنرل نے کہا جی ہم وہ پبلک ہی نہیں کر سکتے، تو جب سب کی نہیں پبلک کر سکتے تو پھر خان صاحب کی کیسے آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے، اور پھر اس میں کوئی ایلیگیشن بھی آپ اس طرح سے ثابت نہیں کر سکے۔ تو یہ بنیادی جو 2-3 کیسز بنائے تھے ان میں سے تو خان صاحب کی کسی پر بھی نااہلی ہو نہیں رہی تھی۔ اب ایک پرانے کیس میں جان ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جو ہے ٹیریان وائٹ کیس، آپ کو یاد ہوگا جو عمران خان صاحب کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جناب انہوں نے اس کو اپنے بچوں میں کاغذات نامزدگی میں اس کو مینشن نہیں کیا ہوا اور یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر 62(1)(f) کے تحت ان کے خلاف نااہلی کر دی جائے تاحیات، جیسے کہ نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہوئے تھے جھوٹ بولنے پر، تو وہ یہ کہتے ہیں جی ان کو بھی اسی بات پر جھوٹ بولنے پر نااہل کر دیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹیریان وائٹ کا کیس ہے کیا واقعی یہ عمران خان صاحب کی نااہلی کا کیس بننے جا رہا ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ لیگل پوائنٹ آف ویو تو ایک الگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہمارے ہاں کچھ کرنے کی ٹھان ہی لی جائے تو پھر تو کوئی بھی بہانہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر تو پانی کا بل جمع نہ کرانے اور بھینس چوری کے اوپر بھی مقدمے ہو جاتے رہے سیاستدانوں پر، تو پھر یہاں پر بھی کوئی بھی بہانہ بنا کر عمران خان صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کیا انہیں نااہل کیا جائے گا یا نہیں، یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ انہیں نااہل کریں گے تو آپ کس کا فائدہ کریں گے، کیونکہ ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ آپ ان کے اوپر کیس بناتے ہیں تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ ان کے اوپر حملہ کرواتے ہیں تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ ان کو جو ہے وہ پنجاب حکومت ان سے چھینتے ہیں تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ جو بھی کر رہے ہیں تو اس کا انہیں فائدہ ہی ہو رہا ہے اور آپ کو نقصان ہو رہا ہے، تو اگر آپ نااہل کریں گے یا گرفتار بھی کریں گے تو الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہی نظر آ رہا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ چونکہ فرمائش ہے نواز شریف صاحب کی کہ جب تک عمران خان نااہل نہیں ہوگا تو وہ بھی واپس نہیں آئیں گے، وہ کچھ نہ کچھ تو چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا جائے، جو اس کو کہتے ہیں نا سخت ہاتھ لگائے جائے عمران خان صاحب کو، تو پھر ہی وہ واپس آئیں گے، جس سے وہ اپنے طور پر لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں، لیکن بھائی اس کے لیے کوئی ٹھوس وجہ ہونی بھی ضروری ہے، اور اگر آپ بغیر وجہ کے وہ کام کریں گے تو پھر عوام کا ریاکشن ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے جب انہیں گرفتار کرنے کی 2-3 مرتبہ کوشش کی گئی ہے، اور اس سے زیادہ سیویئر ریاکشن اس دفعہ آنے کی امید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگوں کا بھی جو صبر کا پیمانہ ہے وہ یہاں تک آ چکا ہوا ہے، اس لیے کہ اب لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت نے انہیں کتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، اور اب مزید چند دنوں میں جو IMF کا یہ ہے ڈیل والا معاملہ یہ ہو جائے گا۔
الٹیمیٹلی کر ہی لیں گے یہ، اور اس کی وجہ سے جو آپ پہ مہنگائی کا بم گریں گے، بلکہ بڑے بڑے زلزلے آئیں گے تو وہ تو آئیں گے ہی عوام کے اوپر، لیکن الٹیمیٹلی انہیں پیکیج تو مل جائے گا IMF کا، جس سے ان کے 2-4 مہینے مزید گزر جائیں گے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اس سے جو کچومر نکلے گا عام آدمی کا، اس کا خمیازہ تو پھر انہیں بھگتنا پڑے گا الیکشن کی صورت میں. اور وہ چاہے الیکشن ابھی 4 مہینے بعد ہو یا 8 مہینے بعد ہو، صورتحال میں بہتری نہیں آنے والی اور نہ ہی لوگوں کے غصے میں کمی آنے والی ہے. تو یہ اب انہیں ریاکشن جو ہے یہ فیس کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی. اس کے علاوہ ممنوع فنڈنگ کا کیس بھی ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ اس کے تھرو بھی کوئی ایسی کارروائی کی جائے جس میں عمران خان صاحب کی نااہلی کریں. تو ابھی 2-3 آپشنس کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں، لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو چیزیں ہیں اکانومی کی، اس کی وجہ سے جو اب معاملات ہیں تھوڑے ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوئے پڑے، تھوڑے نہیں بلکہ کافی مشکل ہوئے پڑے. اور میں لاسٹلی بس اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں کہ عام انتخابات کیا صوبوں میں ایک ساتھ ہوں گے یا جو قومی اسمبلی ہے اس کے الگ ہوں گے، اس کے حوالے سے نہ تو عمران خان صاحب کی مجھے نظر آ رہا ہے کہ کوئی چال یہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور نہ کیونکہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی چال آلریڈی کھیل دی ہوئی ہے جو 2 اسمبلیاں تحلیل کرنے کی، اور ضمنی الیکشن بھی کروا کے انہوں نے سوچا تھا کہ یہ جو استعفے ہیں وہ ہو جائیں گے تو ضمنی الیکشن میں نہیں جائیں گے، جنرل الیکشن میں جائیں گے. لیکن یہ لوگ ہر دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے یہاں پہ بھی ضمنی الیکشن کرا دیں گے لیکن ہم جنرل الیکشن میں پھر بھی نہیں جائیں گے. تو بظاہر یہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کسی بھی صورت جانے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ عمران خان صاحب کی کوئی چال، نہ PDM کی کوئی چال، بلکہ اکانومی کی سچویشن جو ہے، اکانومی کا جو حال ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ عام انتخابات کب اور کیسے ہوں گے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ان حلقوں پر جو یہ ابھی انہوں نے استعفے منظور کیے ہیں، اس میں ضمنی الیکشن کرانے کے لیے 2.5 ارب روپے کے اخراجات آئیں گے. 2.5 ارب روپے کے اخراجات صرف ان اسمبلیوں کی لیے، ان سیٹوں کے لیے کیے جائیں گے جو صرف آئیں گی کوئی 2-4 مہینے کے لیے. تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ ایک ملک جو پہلے ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، وہاں پر آپ اس قسم کی ہٹ دھرمی اور کھینچا تانی میں 2.5 ارب روپے محض اس لیے ضائع کر دیں کہ جناب آپ نے جنرل الیکشن نہیں کرانا بلکہ ضمنی الیکشن کرانا ہے، بھلے وہ 2 مہینے کے لیے، اور وہ لڑنا بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے. تو یہ اس حکومت کی سیریسنس ہے ٹورڈز اکانومی، اور اس سے تو بہتر یہ تھا کہ پھر آپ نہ استعفے منظور کرتے، اگر وہ واپس آ رہے تھے تو آنے دیتے، پھر عوام کی کم از کم نمائندگی تو ہو رہی ہوتی. وہ بھی نہیں آپ نے آنے دیا، اور اس کے بعد اب جب ضمنی الیکشن میں آپ کروائیں گے تو 2.5 ارب وہ مفت میں ضائع ہوگا، کیونکہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد تو پھر جنرل الیکشن کی طرف الٹیمیٹلی جانا ہی ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. لیکن ابھی یہ اس بات پر ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ بیسکلی ڈیسائیڈ کرے گی کہ الیکشن کو کب ہونا ہے اور کتنے مرحلوں میں ہونا ہے، کیا اسمبلیوں کے الگ ہوں گے. KP میں جس طرح سے چیزیں آگے چل رہی ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ اسمبلی جو ہے وہ جا رہی ہے اب الیکشن میں، وہاں پر نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر بھی ہو گیا. اور اچھی بات یہ ہے، اتنی تمام بری خبروں میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کر اتفاق رائے سے نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان جو کہ سابق چیف سیکرٹری تھے ان کے نام پر اتفاق کر لیا ہے. اور یہ بڑی میچورٹی کا انہوں نے ثبوت دیا ہے. پنجاب والی جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں، جس طرح سے نام فلوٹ کی ہیں جو ہیں ہی کانٹروورشل، ان کے اوپر آپ جناب آ کے تو جان بوجھ کے ساری کانٹروورسی پھیلائی جائے تاکہ متنازع بندہ آئے، پھر الیکشن کا پروسیس متنازع بنائیں گے ہر طرح سے. تو یہ اب یہاں پر تو مزید ابھی گندا کھیل مجھے لگتا ہے کہ جاری رہے گا، لیکن وہاں پر صورتحال کچھ تھوڑی سی بہتر نظر آئی ہے. دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں سیاست کس کروٹ پہ بیٹھتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.